अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और ISPR की जो प्रेस चीज़ है, मुझे ये नहीं पता कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या सिर्फ प्रेस चीज़ है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली बहुत ही अभी कहना चाहिए अब 10-15 मिनट पहले टेलीविज़न पे देखी है। मगर ये पता है कि ट्विटर पे पहली बार नहीं लगाई गई कि अहले यूथ जो रिएक्ट करते हैं वो अब हमारे मुक़द्दस इदारे से बर्दाश्त नहीं होता। मगर उसके बावजूद अहले यूथ ने जो कोराम मचा दिया है, पहले तो ये बता दूं आपको कि उन्होंने क्या कहा है कि जी फ़ौज को इन मामलात से, सियासी मामलात से दूर रखें, ये इख्तलाफ, ये सब कुछ, फ़ौज पे हमले, इसका मफ़हूम टोटल ये था कि इससे एक बड़ी बेयकीनी कैफियत पैदा होगी, और जो आपने खुद यकीनन देखा होगा। तो अहले यूथ ने सोशल मीडिया पर गो के नहीं लगाई प्रेस रिलीज जो हमेशा लगाया करते थे, शोर डाल दिया है कि कल मरियम ने जब फैज़ का नाम लिया तो उस वक्त तो आपने ये प्रेस रिलीज जारी नहीं की या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आज क्यों? क्योंकि खान साहब ने आज फिर कहा कि जानवर न्यूट्रल होता है, और फ़ौज पे जो एबटाबाद में हमले किए हैं वो आप सबको मालूम है। हो कभी सोचा भी नहीं था कि जब लोग खामोश थे तो मिसिंग भी हो जाया करते थे, नालियों से भी लाशें मिल जाया करती थी। मैं इस मौजू पे बहुत नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू हो जाएगी और हम जैसे छोटे लोगों के लिए कोई नहीं बोलता। मगर ये सब मकाफ़ात अमल है, ये खान साहब इन्हीं के कंधों पर बैठ कर आए थे, और खान साहब कह रहे हैं मैं नवाज शरीफ थोड़ी हूँ कि मुझे आपने निकाल दिया और मैं खामोशी से घर चला जाऊंगा। जितना उन्हें रोका जाता है वो उतना तेजी से और उतनी पूरी रफ्तार से बोलते हैं और ज़्यादा दबंग लहजे में बोलते हैं। और एबटाबाद में कहा है जो फौजी घर है, छावनी है, और जहाँ से उसामा भी मिले थे। खैर वो एक अलग बहस है। तो आज जान बचानी, इज्जत बचानी मुश्किल हो गई है, और इन खबरों में दम पड़ता जा रहा है कि अगर खान साहब को इख्तियार नहीं दिया गया तो खुदा न खास्ता बगावत हो जाएगी। उनको क्या ऐसा नहीं होगा, ये सोशल मीडिया का अपना तूफान है, क्योंकि खान साहब के ट्रोलर कंट्रोल करते हैं सोशल मीडिया। अब देखना यह है कि रियासत जिसे तहादी फतना करार देते हैं और दरूने खाना इदारा भी अब फितना समझने लगा, निपटेगी कैसे? मुझे तो नहीं लगता कि मामला सुधरने जा रहे हैं, मुझे ख़राब होते नजर आते हैं कि गो के कल इसाक डार ने इशारा दे दिया कि इंतखाबात अक्टूबर में होंगे और होने चाहिए, कि हम ये मुद्दत इस वक्त असम्बली की पूरी करने के लिए नहीं आए, क्योंकि मामला तो सुधर नहीं रहे हैं, संभल नहीं रहे हैं। महंगाई का इल्ज़ाम ये भी मुकम्मल तौर पे इमरान खान पे, जैसे इमरान खान लगाते थे, लगता है चेहरा बदल गया है, वरना वही सिचुएशन है कि जाने वाले ये कर गए, जाने वाले ये कर गए, चोर चोर चोर, दोनों एक दूसरे को। मगर खान साहब का चोर का नारा ज़्यादा दबंग है, ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा सुना जा रहा है। इनमें से समझदार कोई भी नहीं है। क्या कौम अब यही सुनती रहेगी कि जाने वाले चोरी कर गए, खा गए, लूट गए, और महंगाई कर गए, कमर तोड़ गए, गरीब को मार गए? अगर समझदार होते शहबाज शरीफ तो ये कहते कि महंगाई तो पूरी दुनिया में हुई है और बहुत खौफनाक हुई है, मगर जो समझदार हुक्मरान हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने बाइंग पावर में इजाफा किया है और उसके लिए कोशिश भी और कर रहे हैं। कहना तो ये चाहिए था कि खान साहब की माशी पॉलिसियाँ, खान साहब की खारजा पॉलिसी, खान साहब की दाखिला पॉलिसी, अफगानिस्तान इशू, कि $30 बिलियन की एक्सपोर्ट पर ये मुल्क अब चल नहीं सकता। ये दुरुस्त कहा शहबाज शरीफ ने कि कब तक भीख मांगेंगे, वरना IMF जो पैसे अब देने को तैयार नहीं नजर आता, क्योंकि सब्सिडी ख़त्म करेंगे तो मुल्क में क़यामत खड़ी हो जाएगी 245 रुपये पर। जब पेट्रोल जाएगा और डीजल 300 रुपये का बिकेगा तो कोई है जो इन मामलात को संभाल लेगा, हाहाकार को? फिर खान साहब जैसी अपोजिशन की मौजूदगी में तो न पाए मानन न जाए रफ्तन वाली सिचुएशन आ गई है, और महंगाई तो अब बढ़ गई है और बढ़ेगी।
تو پھر شہباز شریف پھر یہ کہیں گے کہ یہ جو آج مہنگائی ہوئی ہے یہ عمران خان کر کے گیا ہے. انہیں کسی کو سمجھ نہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ الزام لگا کے معاملات کو ٹال کر. عوام تو بے وقوف ہے. اگر عوام بے وقوف نہ ہوتی تو یہ معاملات اتنے خرابی کیوں ہوتے؟ اور جو لوگ سچ بولیں، پہلے سے پیشگوئی کر دیں، تو وہ غدار ہیں یا جلتے ہیں، سڑتے ہیں. کہ آج عامی لیاقت اس ٹیلی ویژن پہ جہاں پر اسے عالم اسلام کا ایک بہت بڑا مذہبی لیڈر بنا کر پیش کیا جاتا تھا، جب اس کو سٹوری سناتا ہے آج کی تو میری ہنسی نکل جاتی ہے. میں یہاں یہ واقعہ کوٹ کروں گا. یہ 2004-2003 مجھے اب یاد نہیں ہے کہ امریکہ میں یہ الیکٹرانک میڈیا نیا نیا آیا تھا، ان کے درمیان بڑا مقابلہ بھی تھا. تو میری میر شکیل الرحمان سے ایک ملاقات ہوئی. تو میں نے اس میں کہا کہ یہ جو آپ جاہل آن لائن پیش کر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہے کہ سماج میں کیا سچویشن ہوگی. تو جیسے وہ مخصوص انداز میں سادگی سے، معصومیت سے بات کرتے ہیں. ارے بھائی آپ کو نہیں پتا، سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے ساری ای میل جو ہمارے پاس آتی ہیں 90% زیادہ اس کی آتی ہیں. میں تو چپ ہو گیا. پھر ایک موقع آیا، آصف زرداری کی حکومت میں یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، تو بارشیں ہوئی تھیں، سیلاب آئے تھے، تو چندے جمع ہو رہے تھے. یہی گڑھ ہے چندہ جمع کرنے کا، یورپ اور امریکہ. اسی کے خلاف خان صاحب آج چلا کے کہتے ہیں میں سپر پاور کو نہیں مانتا. میں کسی سپر پاور کو نہیں مانتا. جیسے سائنس، ٹیکنالوجی سے لے کر ضروریات زندگی کی ہر چیز پاکستان خود بناتا ہے، خود کفیل ہے اور دنیا کو بھیک دیتا ہے، بھیک لیتا نہیں ہے. اس لیے خان صاحب کیسے مانیں گے؟ اور پھر خان صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے، یورپ اور امریکہ کے پاکستانیوں سے کہ باہر نکلو، مظاہرے کرو، احتجاج کرو، اپنے سیاسی نمائندوں کو ای میلز بھیجو کہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں. پھر اسی سانس میں کمال بات کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو تو اصل سچائی پتہ ہی نہیں چل سکی، کیونکہ یورپ امریکہ کی یہ اسٹیٹ پالیسی تھی، ان کا نیشنل انٹرسٹ تھا، اور ان کا میڈیا بھی نہیں پتہ چلنے دے رہا تھا کیونکہ وہ بھی اسٹیٹ پالیسی کو فالو کرتا ہے. تو جو لوگ احتجاج کرنے کے لیے نکلنے والے ہیں، جو مظاہرے کرنا چاہتے ہیں، جو یہاں پر عیش سے رہتے ہیں اپنے رنگ، نسل، زبان، مذہب، فرقے سب کے ساتھ، اور جو یہاں کی سوسائٹی سے کہیں بھی میچ نہیں کرتے، وہ نکلنے سے پہلے سوچیے گا خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. کہ نیشنل، ایک لمحے کو مان لیں کہ انہوں نے کی تھی سازش اور ان کا نیشنل انٹرسٹ تھا، تو آپ ان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جا کر مظاہرے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ احتجاج کر سکتے ہیں، ای میل بھیج سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو اور اپنا مستقبل یہاں سیو کر سکتے ہیں؟ اس ملک میں جہاں کے آپ ثنا سہیل تھے، وہاں مسنگ پرسن کے بولنے کے خلاف، ان کے قتل عام پر، ان کی ماں اور بہنوں کے چلانے رونے پر، آہوں پر، مرثیے نوحے پر آپ نہیں بول سکتے کیونکہ وہ نیشنل انٹرسٹ ہے. اور جو بولتا ہے وہ غدار ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں گولیاں ڈال دی جاتی ہیں، اس کی بھی لاش مل جاتی ہے، وہ بھی غائب ہو جاتا ہے. مگر یہ ملک آزاد ہیں، یہاں آپ خان صاحب کے لیے جھنڈا اٹھا کر امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگا سکتے ہیں. تو بہرحال تو میں موضوع تھا میرا کہ جب یوسف رضا گیلانی کی زرداری کی حکومت تھی تو یہاں پر زلزلے کے اس کے سیلابوں کے حوالے سے ایک فنڈ ریزنگ ہوا. ایک تنظیم نے، مقامی پاکستانی امریکن تنظیم نے نیو یارک میں فنڈ ریزنگ کیا. تو پہلے تو میں نے اعتراض کیا کہ یہ آدمی امریکہ کے خلاف باتیں کرتا ہے جس کا نام عامر لیاقت ہے. آپ نے اسے بلایا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ افغانستان میں کفار فوجوں کے خلاف لڑنا جہاد ہے. تو میرے دوست بڑے ناراض ہوئے کہ یار آپ ہر معاملے میں بول پڑتے ہیں، آپ ہر آدمی کی مخالفت کرتے ہیں. بہرحال فنکشن اسٹارٹ ہوا تو یہ عامر لیاقت صاحب اس وقت اے آر وائی میں آ چکے تھے اور اے آر وائی کے سی او سلمان اقبال اور یہاں کی مقامی ٹیم کے ساتھ تشریف لائے. تقریب کا آغاز ہوا، یہ اسٹیج پہ آئے. پہلے انہوں نے بڑے طریقے سے تبرہ پڑھا آصف زرداری کی حکومت پر. پھر کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں سے آنے والی ہوائیں آپ کو معطر کرتی ہیں، وہیں کی خوشبو آپ کا دل بہلاتی ہے اور آپ کو سکون پہنچاتی ہے، اور آپ یہاں کوئی زیادہ خوش نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ یوں کیا کہ یہ کفار، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں اسی لمحے کھڑا ہوا. تو میں نے جب حال پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی جہاں 3-4 لوگ بیٹھے تھے
تو ان میں وہ ڈاکٹر بھی ایک بیٹھا ہوا تھا، اللہ اسے جنت نصیب کرے، ڈاکٹر رفیق جان، جن کا دعویٰ تھا کہ وہ 50-55 سال پہلے اس ملک میں سب سے پہلے ڈاکٹر تھے، یا 60-65 سال پہلے، ارلی 50s۔ تو میں نے کہا کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، غور سے سنیں، اور آپ خاموشی سے نہ صرف سن رہے ہیں، برداشت بھی کر رہے ہیں کہ جہاں یہ چندہ لینے کے لیے آیا ہے، ڈالر چاہیے اسے، مگر ہمیں یہاں یہ سبق دے رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ تم رہ نہیں سکتے، مگر یہود و نصارہ کے ڈالر لے آئے گا یہ۔ اور یہ کہہ کر میں احتجاج کرتا ہوا باہر چلا گیا۔ تو اس نے کہا کہ آفاق صاحب نے میری نہیں، قرآن کی توہین کی۔ پھر دوسرے دن سے یہ آدمی نیو یارک سے لے کر اسلام آباد میں ایک ملاقات تک ترلے ڈالتا رہا مجھ سے صلح صفائی کے۔ تو میں نے کہا میری نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے، جو میں نے محسوس کیا کہہ دیا۔ تو آج جو نظر آ رہا ہے، مگر اس وقت جب مجھ جیسی آوازیں تھیں انہیں دبانے کی کوشش کی، ان سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا، اور جس آدمی سے بات کروں کہتا تھا کہ ہمیں کیا، وہ کیسا ہے، ہمیں تو اچھی باتیں بتاتا ہے۔ تو آج سیاست میں عمران خان صاحب ہیں، ابھی ان کے ساتھ بالکل جیسے عامر لیاقت کے ساتھ ایک پورا پاکستان جڑا ہوا تھا۔ آج عمران خان صاحب کا توتی بولتا ہے، جو کہتے ہیں میں کسی سپر پاور کو نہیں مانتا، مگر امریکن جو سمبل ہے ایگل، اسے اپنی ٹی شرٹ پہ لگا کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ امریکہ کو بھی میسج دینا ہوتا ہے کہ میں سیاست کر رہا ہوں۔ ایک لمحے کو مان لیں کہ خان صاحب کل 2/3 اکثریت لے کر آ گئے، تو کیا یورپ، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا سے ان کے معاملات درست ہو سکتے ہیں؟ لوگ بھول جائیں گے یہاں کے لوگ، یا افغانستان کے ایشو پر، اور جو خاصا مذہب کا چورن مسلسل بیچ رہے ہیں ریاست مدینہ، وہ ریاست مدینہ جس کے سارے والی جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، اور تمام وہ کام کرتے ہیں جس پر ویسٹرن ورلڈ کو آج قرض کیا جاتا ہے پاکستان جیسے ملکوں میں۔ ایک لمحے کو سوچیں، آپ لوگ غور کریں، ہمیں یا مجھے خان صاحب کی سیاسی زندگی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مجھے ان کے اقتدار سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ میرا ایشو یہ ہے کہ ریاست مدینہ نہ بیچیں، جھوٹ نہ بولیں، ہمیں دنیا سے نہ لڑائیں، ہم پہلے ہی بہت تنہا ہیں، اور اس تنہائی کے نتائج عام آدمی بھگت رہا ہے۔ آپ کی پلیٹ اگر عام آدمی دیکھے تو پاگل ہو جائے۔ آپ 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں، غلط صحیح وہ میری بحث نہیں ہے، مگر آپ اتنے ہی بڑے گھر میں رہتے ہیں۔ آپ 30 لاکھ روپے خرچ کر کے کراچی چارٹر جہاز سے جا سکتے ہیں۔ کل اس ملک پہ برا وقت آ گیا تو آپ اپنے بچوں کے پاس برطانیہ میں اسی ملک میں چلے جائیں گے جس کے خلاف آج آپ بولتے ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانی، خاص کر امریکہ میں رہنے والے، برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی، اس میں کہوں گا کہ خدا کے لیے غور کریں کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کا نیشنل انٹرسٹ تھا کہ وہ لوگوں کو نہ بتائیں اور یہ سازش کریں، مگر آپ کو اکسا رہے ہیں کہ اس نیشنل انٹرسٹ کے خلاف اٹھو، کیونکہ آپ تو یہاں اکثریت میں ہیں، کیونکہ آپ تو 300 سال سے یہاں رہتے ہیں، آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتیوں کی طرح نکل سکتے ہیں۔ نہیں جناب، بہت آزادی ہے یہاں، بہت کھلا پن ہے، بہت شفافیت ہے، مگر یہاں پر بھی انسان رہتے ہیں، غور رکھیے گا ان باتوں پر۔ کاش یہ اوورسیز پاکستانی اہل یوتھ خان صاحب کو سمجھا سکتے کہ خان صاحب ہمارے بچے بھی یہیں پل رہے ہیں، ہمارے قبرستان بھی اب یہیں ہیں، آپ کا چندہ بھی یہیں سے بینک کرتا ہے۔ آپ سیاست کریں، جنہیں آپ میسج روز دیتے ہیں، جن کے خلاف بولتے ہیں، انہی کے خلاف بولتے رہیے کہ اصل وہی آپ کو کندھوں پہ بٹھا کے لائے تھے، انہوں نے ہی آپ کو اتار دیا۔ کاش ہم سمجھ سکیں اس صورتحال کو۔ مجھے الیکشن نہیں ہوتے نظر آتے گو کہ مسلم لیگ چاہتی ہے اب ہو جائے، کیونکہ جو اصلاحات یہ لانا چاہتے ہیں وہ خان صاحب مان لیں گے، یا خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ شیخ رشید یہ تو کہتا ہے کہ الیکشن کے لیے خان صاحب بیٹھنے کو تیار ہے، اور خان صاحب کی ہوئی ریفارم جو ہے الیکٹرانک مشین، اسے یہ حکومت مان کر ان کی بنیاد پہ الیکشن کرا لے گی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نہ خان صاحب مانیں گے، نہ یہ حکومت مانے گی، نئی ریفارم کو خان صاحب تسلیم کر کے ان الیکشن کا میں حصہ لیں گے، اور لے لیا تو کیا اس کے نتائج کو مان لیں گے؟ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا فوری طور پہ کوئی حل نہیں ہے۔
اور جس طرح سے وہ جو ادارہ گلو کہلاتا تھا، جس نے سارے ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے کہ دھول دھاندلی پر خوف ڈر میں جوڑ کے رکھا تھا یا واقعی محبت پیار سے رکھا تھا، اب اسے خان صاحب گلو کے طور پر نہیں رہنے دیں گے۔ اور وہ جس طرح ڈیفینسو ہو گیا ہے، نئے آرمی چیف کے آنے پر کیا شور مچنے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ دعا کر سکتے ہیں، خاص کر میں تو یہ کہوں گا دعا سے بھی زیادہ، کہ یا اللہ آپ کو شعور دے، سمجھ دے، آپ معاملات کو سمجھ سکیں کہ یہ ان کے سیاسی اشراف، یہ حکمران جو ہے، یہ حکمران اشرافیہ کے اختلافات آپ کو اصل دن دکھانے والے ہیں، جو پہلے ہی بھوک سے مر رہے ہیں، جن کے پاس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، بے روزگاری کا کوئی علاج نہیں ہے، جنہیں پینے کا صاف پانی بھی نہیں ملتا۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔